अस्सलाम वालेकुम। इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट का ये 19th लेक्चर है। 18th लेक्चर में जो हमने बात की थी वो हमने प्लानिंग को डिफ़ाइन किया था, उसके कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया था और हमने उसकी 3 किस्म की डेफिनेशन देने के बाद हमने उसकी टाइप्स, वेरियस टाइप्स ऑफ प्लान्स की बात की थी और इन प्लान्स का हमने कहा था कि दिस टाइपोलॉजी इज़ बेस्ड ऑन द टाइम होराइजन on which the plan is made. तो जो हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी वो हमने बताया था कि 8 मुख्तलिफ इकसाम हैं प्लान्स की और हमने पिछले लेक्चर में 6 टाइप्स की बात की थी, उनको एक्सप्लेन किया था और उनके कुछ एग्जांपल्स दिए थे जिनके ज़रिए उसकी वजाहत की थी। आज के लेक्चर 19th में जो हम मज़ीद प्लानिंग के कॉन्सेप्ट को फर्दर एक्सप्लेन करेंगे वो कुछ उसकी आउटलाइन ये है। लेक्चर 19th में आज हम बाकी 2 जो प्लान्स की टाइप हैं उनकी बात करेंगे। उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि जो प्लानिंग है वो एक लॉजिकल और एक रैशनल प्रोसेस है और उसका इंटर रिलेशनशिप ऑर्गेनाइजेशन से जो है वो क्या है। और फिर हम थोड़ा सा हायरार्की ऑफ आखिर में बात करेंगे कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन में उनकी क्या हायरार्की है और उसका बताना इसलिए ज़रूरी है कि प्लान्स जो चूँकि हमने कहा कि मुख्तलिफ टाइम होराइज़न पर बेस्ड होती हैं तो लिहाजा ये देखना कि मुख्तलिफ जो ऑब्जेक्टिव्स उनकी हायरार्की है वो किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन में और वो किस तरह से बनती है और कौन सी लेवल किस तरह के ऑब्जेक्टिव्स और प्लान्स बनाते हैं। तो जो हमने बात की थी 6 टाइप्स ऑफ प्लान्स थी जो जिस पे हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी। आज हम 7वें टाइप की बात करेंगे और 7वीं जो किस्म है प्लान की वो है प्रोग्राम्स। प्रोग्राम्स क्या होते हैं? प्रोग्राम्स आर ए कॉम्प्लेक्स ऑफ गोल, पॉलिसीज, रूल्स, टास्क्स, प्रोसीजर्स, रिसोर्सेज टू बी एम्प्लॉयड and programs have a time period and these are for specific purpose. Example आपको 2 तरह की दी हुई है, रूरल सपोर्ट प्रोग्राम, एम्प्लॉयज़ डेवलपमेंट प्रोग्राम, तवाना पाकिस्तान प्रोग्राम। अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ कि प्रोग्राम्स क्या हैं। प्रोग्राम्स जो हैं वो एक ख़ास मकसद के लिए प्लान होती हैं, ये प्लान्स की किस्म है और ये एक टाइम पीरियड के लिए, और टाइम पीरियड जो है वो एक लॉन्गर ड्यूरेशन का जो है वो टाइम पीरियड होता है। आपके सामने जो मिसाल दी हुई है कि रूरल सपोर्ट प्रोग्राम, जो लोग दही इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं शायद उनको ये मालूम हो कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ सूबों में रूरल सपोर्ट प्रोग्राम्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट किए गए हैं और वो चल रहे हैं और उन प्रोग्राम्स का जो ये प्रोग्राम्स हैं जिनकी मैं आपको मिसाल दे रही हूँ रूरल सपोर्ट प्रोग्राम्स की, ये प्रोग्राम्स जो हैं इसमें बहुत यानी वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़ हैं। मिसाल के तौर पर रूरल सपोर्ट प्रोग्राम्स जो हैं वो छोटे किसानों को माइक्रो क्रेडिट यानी कर्ज़े देते हैं, वो मुख्तलिफ़ किस्म की जो है स्किल्स प्रोवाइड करते हैं, तरबियत देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं मुख्तलिफ स्किल्स में। मिसाल के तौर पे अगर किसी ने पोल्ट्री की जो है वो मुर्गबानी करनी है तो उसकी उनको बाकायदा तरबियत दी जाती है। इसी तरह से छोटे छोटे दस्तकारी के काम हैं उनकी तरबियत दी जाती है और ये जो रूरल सपोर्ट प्रोग्राम है पाकिस्तान का एक बहुत ही शुमाली इलाकों में रूरल सपोर्ट प्रोग्राम था जो कि तकरीबन 10 साल के लिए उसको इम्प्लीमेंट किया गया। अच्छा, अब हमने बात की कि प्रोग्राम्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स ऑफ गोल्स, रूल्स, प्रोसीजर्स और ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि ये तमाम चीज़ें जो हैं एक प्रोग्राम में शामिल होती हैं, यानी उसका एक मकसद होता है, उसमें फिर उसके कोई मेथड्स और सिस्टम्स होते हैं, उसके स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है ऑर्गेनाइजेशन से और प्रोग्राम का कि प्रोग्राम एक ख़ास मकसद के लिए और एक ख़ास टाइम पीरियड के लिए होते हैं। दूसरी जो मिसाल दी है वो तवाना पाकिस्तान प्रोग्राम है।
یہ بھی ایک خاص مقصد کا پروگرام ہے، اور اس میں خاص طور پہ جو دیہی علاقے میں لڑکیوں کی تعلیم کے لیے یہ پروگرام حکومت نے شروع کیا، اور اس میں جو ہے یہ فوڈ یعنی خوراک جو ہے وہ دی جاتی ہے اسکولوں میں گرل چائلڈ کو. تو یہ ایک خاص پروگرام ایک خاص مقصد کے لیے ایک خاص ٹائم پیریڈ کے لیے ہے. تو ہم نے کیا اس سے آغاز کیا کہ پروگرامز کس طرح کی پلانز ہوتی ہیں. پروگرامز پلانز ہیں جو کہ ایک جس میں تمام باقی چیزیں بھی شامل ہوتی ہیں، اس کے پروسیجرز ہوتے ہیں، اس کے مقاصد ہوتے ہیں، اور یہ ایک ٹائم پیریڈ کے لیے ہوتا ہے. تو یہ ایک قسم ہے پلان کی، اور یہ 7ویں قسم ہے جس کے لیے ہم پلاننگ کرتے ہیں. اب بجٹس جو ہیں، بجٹس بھی ایک طرح کی پلان ہوتے ہیں، یعنی ایک طرح کا منصوبہ ہے بجٹ بھی. اب اگر یہ بجٹ جو ہے پرائیویٹ ادارے کے لیے ہے تو بجٹ کا مقصد ہے انکم اور اس کے ایکسپینڈیچر اور پروفٹس جو ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر کے اس بجٹ میں ریفلیکٹ ہوتے ہیں. تو بجٹ کو جس طرح سے ڈیفائن کیا گیا ہے کسی بھی ٹیکسٹ بک میں لے لیجئے، یا ویسے بھی آپ اس کو اگر کیا کہتے ہیں آپریشنل لیول پہ بھی ڈیفائن کریں تو اس کی کچھ یوں اس کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں. بجٹ از اے اسٹیٹمنٹ آف ایکسپیکٹڈ ریزلٹس ایکسپریسڈ ان numerical terms. It is referred to as a numberized plan. Numberized plans یعنی اس میں figures ہوتی ہیں، numbers ہوتے ہیں. For private sector organization, financial operating budget is called a profit plan. تو private sector کے لیے جو ہے بجٹ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، ایک profit plan ہے. یعنی بجٹ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ ایک ادارے کو آمدن کتنی ہوئی، رائٹ، اس کی انکم کتنی تھی، اور اس نے ایک سال کے دوران عام طور پہ بجٹس جو ہیں وہ ویسے تو جنرل جو ٹائم فریم ایک بجٹ کا ہوتا ہے وہ سال کا ہوتا ہے، لیکن کچھ کوارٹرلی آرگنائزیشنز جو ہیں وہ کوارٹرلی بجٹس بھی بناتی ہیں، اور اس میں اپنے ہر کوارٹر کا جو پروفٹ ہوتا ہے وہ ریفلیکٹ کرتی ہیں. سو جو پرائیویٹ ادارے ہیں وہ ایکسپینڈیچر اور جو پروفٹ ارن کیے ہیں کسی بھی پرائیویٹ ادارے نے وہ ریفلیکٹ کرتے ہیں. سو بجٹ از اے کائنڈ آف اے پلان وچ ریفلیکٹس دیٹ واٹ ور دا پروفٹس آف اے پرائیویٹ آرگنائزیشن ان اے گیون پیریڈ آف ٹائم. لیکن پبلک سیکٹر آرگنائزیشنس کے لیے بجٹس کیا ہیں؟ پبلک سیکٹر آرگنائزیشن کے لیے بجٹس جو ہیں دے ایکسپریس دی انکم اینڈ دی ایکسپینڈیچر آف دی آرگنائزیشن. یعنی آپ یوں کہیں کہ اس میں پروفٹ، جیسا کہ ہم نے بہت دفعہ یہ بات ریپیٹ کی کہ پبلک سیکٹر میں پروفٹ از ناٹ دا گول، تو اس میں جو بجٹ ریفلیکٹ کرتا ہے وہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ انکم کیا ہے، ریونیوز کیا ہیں گورنمنٹ کے، اور اس کے ایکسپینڈیچرز کیا ہیں. اگر نیشنل لیول پر ہے تو انکمز اور ایکسپینڈیچر، اور اسی طرح سے اگر آرگنائزیشنل لیول پہ بجٹ ہے تو وہ اگین شو کرے گا کہ انکم یوں کہہ لیجئے کہ بعض دفعہ بہت سے سرکاری اداروں کو گورنمنٹ کی طرف سے گرانٹ ملتی ہے، تو کئی ادارے ایسے ہوتے ہیں گورنمنٹ کے جو اپنی انکم خود جنریٹ نہیں کرتے ہیں، اور چونکہ وہ ٹیکس پیئرز کی منی سے جو ہم ٹیکسز پے کرتے ہیں، انکم ٹیکس پے کرتے ہیں، سیلز ٹیکس وغیرہ دیتے ہیں حکومت کو، تو وہ ان اداروں کو چلانے کے لیے ایک طرح کی انکم ہوتی ہے. تو گورنمنٹ سے کافی جو گورنمنٹ کے اٹیچ ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو وہ انکم اپنی جنریٹ نہیں کرتے، لیکن گورنمنٹ ان کو گرانٹ دیتی ہے. تو اس گرانٹ کو ہم کہتے ہیں اس کے ریونیوز کہہ لیں. اور ایکسپینڈیچر آف کورس ان رننگ دوز آرگنائزیشن، فار ایگزامپل اگر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے تو اس کو رن کرنے کے لیے گورنمنٹ انکم ارن نہیں کرے گی لوگوں سے، لوگوں کو سروسز پرووائڈ کرے گی. تو بجٹ ایک طرح کا پبلک سیکٹر کا جو ہے وہ ریفلیکٹ کرتا ہے انکم اینڈ ایکسپینڈیچر. لیکن اس کے علاوہ پبلک سیکٹر آرگنائزیشن میں بجٹ کیا ریفلیکٹ کرتا ہے، اور یہ لکھا ہوا ہے سلائڈ پہ، اٹ ایکسپریسز دی افیکٹونیس آف دی آرگنائزیشن ان اکمپلشنگ اٹس گولز اینڈ آبجیکٹیوز. یعنی یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ آیا ادارے نے جن مقاصد کے لیے وہ ادارہ بنا ہے کیا اس نے وہ اچیو کیے ہیں یا نہیں، یعنی اپنے مقاصد پورے کیے ہیں اس سال میں یا اس کوارٹر میں یا نہیں کیے ہیں.
تو بجٹس جو ہیں وہ فیڈرل بجٹس بھی ہو سکتے ہیں, پروونشل بجٹ بھی ہو سکتے ہیں, اور ڈسٹرکٹ لیول کے بجٹ بھی ہوتے ہیں. اور یہ بجٹس کیا ایکسپریس کرتے ہیں؟ دی پالیسیز آف ریسپیکٹو گورمنٹس ان پرووائڈنگ پبلک سروسز. یعنی یہ بجٹس پبلک سیکٹر آرگنائزیشنس کے ریفلیکٹ کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کن پالیسیز کو پرسو کرے. یعنی جہاں پہ گورنمنٹ زیادہ اسپینڈ کرے گی جن اپنے اداروں پر, جن اپنے محکموں پر, تو اس سے یہ بات ظاہر ہوگی کہ حکومت کی جو زیادہ ایمفسس ہے یا رجحان ہے یا پریفرنس ہے وہ ان اداروں کی طرف ہے. اگر حکومت تعلیمی اداروں پہ زیادہ پیسہ خرچ کرتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت تعلیم کو فروغ دینا چاہتی ہے. تو یہ فرق ہے بجٹ پبلک سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر کے بجٹ میں, اور یہ فرق اس کو بھی ریفلیکٹ کرتا ہے کہ بجٹ ایک طرح کی پلان ہے اور گورنمنٹ کی منصوبہ بندی کہ وہ کہاں سے اپنے اخراجات جو ہے, انکم جو ہے وہ جنریٹ کرے گی اور کہاں پر اس انکم کو اسپینڈ کرے گی. تو یہ بجٹ ایک پلان ہے جو کہ سالانہ, عام طور پہ سالانہ ہوتا ہے, اس کی ڈیوریشن 1 سال ہوتی ہے, اور یہ 1 سال کا بجٹ گورنمنٹ کی پلانس کو ریفلیکٹ کرتا ہے. اب ہم نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ جو پلاننگ ہے, جب ہم نے بات کی کہ پلاننگ جو ہے ایک انڈیویجول لیول پر بھی ہوتی ہے اور آرگنائزیشنل لیول پر بھی ہوتی ہے, تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پلاننگ تو ہم کرتے ہیں, یعنی آل دا ٹائم وین انڈیویجولز آر پلاننگ دے آر سارٹ آف تھنکنگ, دے آر ریفلیکٹنگ کہ ہم ریسورسز کہاں سے جنریٹ کریں گے, ہم نے اپنے مقاصد کیسے پورے کرنے ہیں. تو چاہے وہ انڈیویجول پلان ہو یا آرگنائزیشنل ہو یا نیشنل لیول پر ہو یا گلوبل لیول پر ہو, تو اس کا جو ایک لاجیکل سیکوینس ہے وہ تقریباً ایک سا ہی ہوتا ہے. تو ہم یہاں پر اب جو بات کرنے چلے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ لاجیکل سیکوینس جو ہے ایک منصوبہ بنانے کا وہ کیا ہے. اس میں جو پہلی چیز ہے وہ جو ہم دیکھ رہے ہیں پلاننگ پروسیس میں, دی نیڈ فار پلاننگ. تو پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ دی نیڈ فار پلاننگ. کیا ضرورت ہے منصوبہ بنانے کی؟ کئی ٹیکسٹ بکس جو ہیں اور کئی آپ کتابیں اگر دیکھیں تو وہ اس چیز کو ریفلیکٹ کرتی ہیں کہ پرابلم سے شروع کرتے ہیں کہ کوئی پرابلم ہے تو اس کو ہم ریزولو کرنے کے لیے, کوئی مسئلہ ہے اس کو حل کرنے کے لیے بھی ہم پلان کرتے ہیں. تو مختلف کتابوں میں مختلف طریقے سے اس چیز کو بیان کیا ہے, لیکن جنرلی جو ہم اسٹیپ پہلا قدم ہوتا ہے پلاننگ پروسیس کا وہ یہ ہے کہ دیر از اے نیڈ فار پلاننگ. دوسری جو چیز ہے ڈٹرمننگ دی آبجیکٹیوز, یعنی دوسرا ہم کہتے ہیں کہ مقاصد کیا ہیں جن کے لیے ہم نے ایک منصوبہ بنانا ہے, ہم کیا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو مختلف اداروں کے مختلف مقاصد ہوں گے اور اس کے لیے وہ اس کے مطابق پلان بنائیں گے. تیسری چیز جو آتی ہے وہ ہے فور کاسٹنگ فار دا فیوچر. میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو پلاننگ ہے وہ مستقبل کے لیے ہے, اور مستقبل جو ہے وہ عام طور پہ ان نون ہوتا ہے, اٹ از ناٹ نون. اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ جو ان نون فیوچر ہے اس کو نون بنایا جائے, یعنی ہم اس کے بارے میں پروجیکٹ کرتے ہیں یا فور کاسٹ کرتے ہیں کہ آنے والے واقعات جو ہیں وہ یہ ہوں گے. اور ہماری فور کاسٹ جو ہے وہ کس بنیاد پر ہوتی ہے؟ ہماری فور کاسٹ کی بنیاد جو ہوتی ہے وہ پریزنٹ, یعنی جہاں پر ہم موجود ہیں, یا ماضی. سو پاسٹ اور پریزنٹ کو لے کر ہم فیوچر کو پریڈکٹ کرتے ہیں, اور فیوچر کے بارے میں ہم کچھ ایزمپشنز جو ہیں وہ بناتے ہیں. یعنی ہم کچھ ایزمپشنز کو ہم یوں کہہ لیجئے کہ ہم کچھ فیوچر کے بارے میں تصور یا خیالات ہمارے ہوتے ہیں کہ اگر آج ایسا ہے تو کل ایسا ہوگا. پھر جو ہم جس چیز کا تعین کرتے ہیں وہ ہے آلٹرنیٹیوز, کہ جو ہمارے مقاصد ہیں اور جن کو ہم مستقبل میں حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ہمارے پاس کیا آلٹرنیٹیوز ہیں, کیا مختلف جو ہیں
صورتیں موجود ہیں ہمارے پاس جن پہ ہم چل کے اپنی منزل کی طرف پہنچ پائیں گے. پانچویں چیز ہے کہ ہم ہر جو مقصد ہے اس کو ایویلیویٹ کرتے ہیں, یعنی اس کو ہم اینالائز کرتے ہیں اور ہم یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہوتا ہے کہ اس میں سے ہم کون سا راستہ اختیار کریں گے جو ہمیں ان موسٹ ایفیشینٹ وے ہمیں اپنی منزل کی طرف یا اپنے مقصد کی طرف لے جائے, یعنی سلیکٹنگ اے کورس آف ایکشن. اور ساتواں, ہم پچھلے لیکچر میں بھی اس کی بات کی تھی کہ امپلیمنٹنگ دا پلان, اور آٹھواں ہے ریوائزنگ دا پلان, کہ اگر کوئی اس میں تبدیلی آتی ہے جس طرح سے ہم نے فیوچر کے بارے میں سوچا تھا, اگر وہ اس طرح سے نہیں ہے اور اس میں تبدیلی ہے تو ہم اپنی پلانس کو ریوائز کریں گے ان دا لائٹ آف نیو چینجز. تو اب ہم ان تمام چیزوں کو ذرا ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں پلاننگ پروسیس کو. تو پہلا جو ہم نے کہا تھا, دا نیڈ فار پلاننگ. The need for planning, this precedes planning and starts with either solving problem or to attain some objectives. Organizations have need for planning to use scarce resources efficiently and make best use of opportunities and prepare for threats. تو organizations جو ہیں, جو اس چیز کو اگر ہم further explain کریں, یہ جو need for planning ہے یہ سب سے it precedes planning. Precedes planning in planning شروع کرنے سے پہلا جو سٹیپ ہے کہ ہم یہ آئیڈینٹیفائی کریں اور ہمیں اس بات کا پتہ ہو کہ واقعی پلاننگ کی ضرورت ہے. اور یہ ضرورت کا تعین ہم اس وقت لگا سکتے ہیں جب ہم یہ محسوس کریں کہ ادارے کو یا تو کوئی پرابلم ہے یا ادارہ جو ہے کسی بہتر اپرچونٹی کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے. تو اس کی مثال یہ ہو سکتی ہے کہ اگر میں اسی کی مثال لوں گی کیونکہ اس کو سمجھنا آسان ہے, کہ اگر لٹریسی کو یعنی الٹریسی کو, ناخواندگی کو ہم ایک مسئلہ سمجھتے ہیں ملک کا, تو یہ اس کے لیے سوال یہ اٹھتا ہے کیا اس کے لیے منصوبہ بندی کی ضرورت ہے؟ کیا ہمیں یہ ضرورت ہے کہ ہمارے ملک کے زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ خواندہ ہوں, یعنی پڑھے لکھے ہوں یا لٹریٹ ہوں؟ تو اس کی پھر اس سے پہلے کہ ہم پلان کریں تو ہمیں اس پرابلم سے یہ سمجھنا ہوگا کہ ہاں اس پرابلم کو, اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے منصوبہ بندی کی ضرورت ہے. سو اینڈ وی وانٹ ٹو اچیو سرٹن لٹریسی پرسنٹیج, یا ہم ایک حد تک اپنی جو تعلیمی حیثیت ہے اس کو لے جانا چاہتے ہیں. دوسرا جو ہے مقصد, جو دوسرا اس میں پروسیس ہے وہ ہے ڈٹرمننگ دی آبجیکٹیوز, یعنی ہم یہ اس کا تعین کریں کہ ہم پرابلم, ہم نے پہلے میں مثال دی تو ہم نے دوسرے میں کہا کہ ہمارا مقصد کیا ہے. لٹریسی ہمارا مقصد ہے تو اس کو ہم فردر آگے کیسے ڈیفائن کریں گے. The second step in planning process is establishing objectives for the organization and then for each subordinate within the organization. Objectives specify expected results and indicate end point of what is to be done. یہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی, اور دیکھیے کہ یہ ایک لاجیکل پروسیس ہے پلان کا. ہم نے بات کی تھی کہ آبجیکٹیوز ایک طرح کی پلان ہوتے ہیں, اور یہاں پر ہم آبجیکٹیوز کو جس سینس میں استعمال کر رہے ہیں وہ مقصد کی سینس میں استعمال کر رہے ہیں, جس کے لیے, جس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں پلان کی ضرورت ہے. اور یہاں پر میں تھوڑا سا الیبوریٹ کروں گی اس پوائنٹ کو کہ جو آبجیکٹیوز ہوتے ہیں ادارے کے اور اس کے مختلف شعبوں کے, ان کا بھی ڈفرینٹ ٹائم ہورائزن ہوتا ہے. اگر ہم ادارے کے آبجیکٹیوز کی بات کریں گے تو اس کا ٹائم ہورائزن جو ہے وہ زیادہ لمبا ہوگا. اگر ہم شعبے کی آبجیکٹیوز کی بات کریں گے تو اس کا ٹائم ہورائزن جو ہے وہ کم ہوگا. اچھا, اب اس پہ اب کچھ چند ایک مثالیں ہیں جو ہم نے دی ہیں کہ آبجیکٹیوز کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے ایک پورا نیٹ ورک آف پالیسیز اور پروسیجرز اور رولز موجود ہونا چاہیے. تو ہم جو اگزامپلز دے رہے ہیں وہ اگین ہم ایک وہی جو شروع میں ہم نے دی تھی لٹریسی کی, وہی ایگزامپل ہے. تو ایگزامپل سیز دیٹ ٹو انکریز لٹریسی بائی 5% فرام دا لاسٹ ایئر.
یہ ہم نے ایک ایگزامپل دی ہے، اور یہ ہم نے جو آبجیکٹو کی ایگزامپل دی ہے وہ یوں سمجھے کہ ایک اوور آل ایگزامپل ہے. اب مثال کے طور پہ یہ میں نے یہی دی ہے کہ انہی آبجیکٹیوز کو اگر ہم بریک ڈاؤن کریں شعبے کی لیول پر، تو اگر منسٹری، جسٹ ایگزامپل کہ اگر منسٹری ہے تعلیم کی اور وہ یہ کہتی ہے کہ انہوں نے پچھلے سال سے اس سال 5% لٹریسی لیول کو انکریز کرنا ہے، تو پھر دوسرا اگر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے اس کے آبجیکٹیوز کیا ہو سکتے ہیں. اور اس کی مثال دی ہے ٹو اوپن اسکولز ان 5 villages آف دا پروونس. اگر انہوں نے لٹریسی انہینس کرنی ہے تو یہ ہم دوسری اس کی جو ہے وہ لے سکتے ہیں، دوسرا اس کا. اور اگر ہم پرائیویٹ سیکٹر کی مثال لیں کہ وہ اگر اپنے آبجیکٹیوز ان کے کیا ہو سکتے ہیں، تو ان کے آبجیکٹیوز ہو سکتے ہیں ٹو انکریز پروفٹس بائی 2%. سو یہ مختلف شعبے ہو سکتے ہیں، مختلف ادارے ہو سکتے ہیں جن کے مختلف آبجیکٹیوز یعنی مختلف جو ہے مقاصد ہوں گے، اور انہیں یہ تعین کرنا ہے، یہ ڈٹرمن کرنا ہے کہ ان کے آبجیکٹیوز کیا ہوں گے. تو پہلا اسٹیپ ہم نے جو پلاننگ میں کیا تھا وہ یہ تھا کہ نیڈ فار پلاننگ ہونا چاہیے، اور دوسرا جو اسٹیپ ہے پلاننگ کا، جب ہم پلان کر رہے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے مقاصد کیا ہیں. کلیئرٹی آف آبجیکٹیوز اور ڈٹرمننگ دی آبجیکٹیوز از ویری امپورٹنٹ. تیسری چیز جو پلاننگ پروسیس میں آتی ہے وہ فورکاسٹنگ. یہ ایک کافی ابھی تو ہم بات کر رہے ہیں پلاننگ کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، لیکن جو فورکاسٹنگ ہے وہ ایک کافی ٹیکنیکل ڈسپلن بن گیا ہے. اور فورکاسٹنگ جس پہ ہم بیس کرتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ جو ہمارے پاس انفارمیشن آج کی اور ماضی کی یعنی پریزنٹ اینڈ یسٹرڈیز انفارمیشن جو ہے وہ ہمارا بیسز ہوتا ہے فار پلاننگ فار دا فیوچر اور فار فورکاسٹنگ. تو اس میں جو ہم بات دیکھ رہے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ فورکاسٹنگ از بیسڈ آن سرٹن assumptions اباؤٹ دا فیوچر in which the plan is to be carried out. The basis of forecasting is understanding of markets, what the markets are going to be like in future, what will be the prices of the products that will be sold in the market, what will be the prices of the inputs or resources to be used, what services will be needed in the future. اور یہ بھی بہت ضروری ہے کہ فیوچر کے لیے فورکاسٹ کرنے کے لیے یہ انفارمیشن بہت ضروری ہے کہ معلوم ہو کہ پاپولیشن میں کتنا انکریز ہوگا، کس طرح سے پاپولیشن بڑھ رہی ہے، تاکہ اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکے کہ جو آبادی میں تبدیلی ہے یعنی کون سا ایج گروپ جو ہے وہ آبادی کا بڑھ رہا ہے، ینگر ایج بڑھ رہی ہے، اور کون سا ایج گروپ جو ہے وہ کم ہو رہا ہے. اس کے بہت سے امپیکٹ ہیں فیوچر کے لیے، خاص طور پہ اگر گورنمنٹ نے پالیسیز کو پلان کرنا ہے تو اس کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آبادی میں کس طرح کی تبدیلی آ رہی ہے. پھر یہ جاننا کہ لوگوں کے ٹیکنالوجیکل سائنس اور ٹیکنالوجی میں کیا تبدیلی آ رہی ہے، کیونکہ اس کا بھی بہت اثر اداروں پر ہوتا ہے. تو یہ چیز بھی اس کے بارے میں پریڈکٹ کرنا یعنی فورکاسٹ کرنا، یعنی ایزیوم کرنا کہ کوئی بھی مستقبل میں جس کے لیے پلاننگ کی جا رہی ہے یا جس کے لیے پالیسی بنائی جا رہی ہے وہ اس سیکٹر میں یا اس شعبے میں تبدیلی کیا آ رہی ہے. تو یہ بے شمار سے سوالات ہیں جو کہ کسی بھی فورکاسٹنگ میں بہت ضروری ہیں اور بہت اہم ہیں، کیونکہ جب ہم فورکاسٹ کرتے ہیں یا اس کو ہم فورکاسٹ کرتے ہیں آن دی ایگزسٹنگ ڈیٹا، تو یہ انفارمیشن ہمارے پاس کہاں سے آتی ہے جس کے بنیاد پر ہم پالیسیز کے بارے میں یا پلانس کے بارے میں فورکاسٹ کرتے ہیں. تو گورنمنٹ جو ہے وہی ایک بہت اہم سورس ہوتی ہے انفارمیشن کی، کیونکہ یہ حکومتی ادارے ہی ہیں جو ہر وقت بہت سی انفارمیشن یا معلومات جو ہے اس کو اکٹھا کرتے ہیں، اور یہ معلومات جو ہے یہ نومیریکل معلومات بھی ہوتی ہے، اور یہ معلومات جو ہے دوسری طرح کی انفارمیشن جو ہے
وہ بھی ہوتی ہے، یعنی کوانٹیٹیو انفارمیشن بھی ہوتی ہے اور کوالٹیٹیو انفارمیشن بھی ہوتی ہے. تو یہ کس طرح کی رپورٹس ہیں؟ یہ میں چند ایک رپورٹس کو آپ کے سامنے سائٹ کیا ہے کہ ہر سال حکومت پاکستان اکنامک سروے آف شائع کرتی ہے. اس میں پاکستان کے بارے میں بہت انفارمیشن ہوتی ہے، ہر سیکٹر کے بارے میں انفارمیشن ہوتی ہے. موٹے موٹے میں آپ کو جو ہے میجر یا مین جو شعبے ہیں جس کے بارے میں انفارمیشن ہوتی ہے وہ ہے تعلیمی شعبہ، لیبر کے بارے میں، امپلائمنٹ کے بارے میں، صحت کے بارے میں انفارمیشن ہے، بجٹ میں گورنمنٹ کی کتنی ریسورسز ہیں. تو اگر آپ کی نظر سے یہ ڈاکیومنٹ گزرے تو اس میں آپ کو پاکستان کی، اور یہ سالانہ ڈاکیومنٹ چھپتا ہے اور اس میں آپ کو بہت سی انفارمیشن جو ہے وہ ملتی ہے. تو جب سے پاکستان بنا ہے یہ اکنامک سروے جو ہے وہ چھپ رہا ہے. تو جب سے لے کے آج تک کی انفارمیشن اگر آپ لائبریریز وزٹ کریں تو آپ کو یہ ڈاکیومنٹ ضرور وہاں پہ ملے گا اور بہت سی آپ کو اس سے انفارمیشن جو ہے وہ حاصل ہو سکتی ہے. اسی طرح سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے، اس کی رپورٹ ہر سال شائع ہوتی ہے. اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ کی فیسلٹی ہے تو انٹرنیٹ پہ یہ رپورٹ اویلیبل ہوتی ہے، اکنامک سروے بھی اویلیبل ہوتا ہے. اسی طرح سے فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہے جو مختلف قسم کے سینسز یعنی شماریات جو ہے وہ پاکستان کے بارے میں اکٹھا کرتا ہے اور اس میں بھی بہت سی انفارمیشن ہوتی ہے. ہمارا لیبر سروے ہوتا ہے، اگین بہت سی انفارمیشن اب آج کل جو ہے انٹرنیٹ پہ اور ان کی ویب سائٹس ہیں وہاں سے ملتی ہیں. یہ بنیاد ہوتے ہیں یہ ڈاکیومنٹس، اور جو لوگ ریسرچرز ہوتے ہیں وہ ان ڈاکیومنٹس کو استعمال کرتے ہیں اور اس سے فیوچر کے بارے میں فورکاسٹ کرتے ہیں کہ کیا تبدیلی جو ہے وہ ممکن ہے. ماضی کی تبدیلیوں کو دیکھتے ہوئے مستقبل کی تبدیلیاں جو ہیں وہ فورکاسٹ کی جاتی ہیں. تو یہ ہمارا تیسرا اسٹیپ تھا اس میں فورکاسٹنگ جو ہے. چوتھا جو ہے اسٹیپ پلاننگ پروسیس کا وہ ہے ڈٹرمننگ دی آلٹرنیٹیوز. کہ ایک اگر ہم نے آبجیکٹو کا تعین کیا ہے کہ ہم لٹریسی کی بات کر رہے تھے کہ اگر لٹریسی ہمارا مقصد ہے تو اب ہمارے پاس کیا مختلف آلٹرنیٹیوز ہیں، یعنی کون سے مختلف راستے ہیں جو ہمیں منزل کی طرف لے جا سکتے ہیں یا ہم اپنا مقصد حاصل کر سکتے ہیں. So this involves examining alternative course of action. There would hardly be a plan for which alternatives do not exist. And again, example is, what are the alternatives to increase literacy? اب ہم یہاں جو مثال دے رہے ہیں اسی کو میں اس لیے آگے چلا رہی ہوں کہ اب آپ کو اس سے زیادہ وضاحت حاصل ہوگی. تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا کوئی ایک ہی راستہ ہو، آلٹرنیٹیو ہو. اس کے مختلف جو ہیں آلٹرنیٹیوز ہو سکتے ہیں. یعنی مقصد حاصل کرنے کے لیے اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے تو ڈاکٹر بننے کے لیے یا آپ نے کسی بھی پروفیشن میں جانا ہے تو آپ کے پاس مختلف راستے کیا ہیں اس اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے. آف کورس یو ول ہیو ٹو ورک ہارڈ اور ٹو گو ٹو بیکم اے ڈاکٹر. اور ڈاکٹر بننے کے لیے آپ یہ بھی آپ کے پاس چوائسیز ہیں کہ آپ کس میڈیکل کالج میں جانا چاہتے ہیں. اب کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ جو نزدیک ترین گھر کے ہو کالج آپ اس کالج میں جانا چاہیں گے، لیکن فرض کہ وہاں آپ کو داخلہ نہیں ملتا تو پھر آپ کی چوائس دوسری ہوگی، تیسری ہوگی، یا وٹ ایور ویئر ایور یو گیٹ ایڈمیشن. سو آپ کے پاس ڈفرینٹ آلٹرنیٹیوز ہیں جو آپ کو ایک ہی راستے کی طرف لے جاتے ہیں، یعنی آپ کو ڈاکٹر بننے کی طرف لے جاتے ہیں. تو یہاں پر جو آلٹرنیٹیو ہم نے کویسچن ریز کیا ہے کہ لٹریسی کے لیے ہمارے پاس کون سے آلٹرنیٹیوز ہیں. تو ہمارے پاس 3 آلٹرنیٹیوز جو ہیں وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں. پہلا آلٹرنیٹیو ہے ٹو اوپن نیو اسکولس. اگر ہم نے لٹریسی جو ہے بڑھانی ہے تو ہمارے پاس ایک چوائس، یعنی حکومت کے پاس ایک چوائس یہ ہے کہ وہ نئے اسکول کھولے. دوسری چوائس یا دوسرا آلٹرنیٹیو کیا ہے؟ ٹو ہیو مور شفٹس ان دی ایگزسٹنگ اسکول. خواندگی بڑھانی ہے تو آپ کے پاس اگر اتنے وسائل نہیں ہیں کہ آپ مزید اسکول کھول سکیں تو آپ کے پاس جو موجودہ اسکول ہیں ان میں آپ شفٹس شروع کر دیں. یعنی اگر 8 سے 1 بجے تک ایک شفٹ ہے تو پھر آپ 2 بجے کے بعد دوسری شفٹ جو ہے وہ شروع کر دیں.
اب تیسرا آلٹرنیٹو ہمارے پاس کیا ہے؟ مقصد وہی ہے. تیسرا کورس آف ایکشن کیا ہے کہ ہم پرائیویٹ سیکٹر کو انکریج کریں کہ وہ زیادہ سے زیادہ اسکول کھولے. اب آپ دیکھیے کہ ایک ہی مقصد کو ایک حاصل کرنے کے لیے یہ ہم نے صرف 3 راستے جو ہے وہ بتائے ہیں یہاں پر. ہو سکتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی ہوں، لیکن جسٹ ٹو کنفائن آور سیلف کہ کوئی بھی اگر مقصد ہے اس کے بہت سے آلٹرنیٹیوز ہو سکتے ہیں. تو پلان بنانے میں یہ ضروری ہے کہ جب آپ آبجیکٹیوز ڈٹرمن کر لیں تو آپ پھر دیکھیے کہ کون سے آلٹرنیٹیوز ہیں جو آپ کے پاس موجود ہیں اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے. اب اس میں 5ویں چیز جو پروسیس میں آتی ہے وہ ہے ایویلیویٹنگ ایچ آلٹرنیٹیو. ایویلیویشن کا کیا مطلب ہے؟ ایویلیویشن کا مطلب ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہر آلٹرنیٹیو کی کاسٹ کیا ہے، کتنا اس کے اوپر اخراجات کتنے آئیں گے، کتنا خرچہ آئے گا، اور اس کے برعکس اس کے بینیفٹس کیا ہیں، کتنے فوائد جو ہیں وہ آپ کو حاصل ہوں گے. اب دیکھیے کہ یہ چیز اگر ہم اپنے پچھلے آلٹرنیٹیوز کو دیکھیں کہ یہ جو ہمارے پاس ایچ آلٹرنیٹیو از ایویلیویٹڈ اور ایگزامنڈ ان ٹرمز آف کاسٹس اینڈ بینیفٹس. ون کورس آف ایکشن may have large investment and little benefits in the short run. ایک کورس آف ایکشن یعنی ایک ایسا راستہ ہو سکتا ہے جس میں شروع میں آپ کو بہت زیادہ جو ہے پیسہ لگانا پڑے، انویسٹمنٹ کرنا پڑے، لیکن شارٹ رن میں اس کے جو فائدے ہیں وہ اتنے زیادہ نہ ہوں. اور یہ بھی ممکن ہے کہ دیر آر آلٹرنیٹیوز وچ آر رسکی، جن میں رسک بہت ہائی ہے لیکن اس میں بینیفٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. یہی مثال ہم 3 مثالیں ہم نے لی ہیں، اور اگر ان مثالوں کو ہم اس پیرائے میں دیکھیں اور سوچیں کہ ہر ایک میں کاسٹ کتنی آتی ہے اور اس کے بینیفٹس کتنے ہیں، تو ہم ایسے ہی ہائپوتھیٹیکل انالیسس کرتے ہیں ٹو اوپن نیو اسکول. اگر ہم یہ کہیں کہ نئے اسکول ہم کھولتے ہیں تو نئے اسکول کھولنے کے لیے آپ کو بجٹ میں زیادہ پیسے چاہیے. اگر آپ نے ایگزسٹنگ اسکول میں شفٹ شروع کرنی ہے تو پھر آپ کو اس کے لیے اتنے زیادہ رقم نہیں چاہیے ہوگی، انویسٹمنٹ اتنی لارج نہیں ہوگی، لیکن اس کے جو ریٹرنز ہیں وہ اتنے ہی ہوں گے اور ہو سکتا ہے کہ زیادہ ہوں. اور تیسری چیز جو اس میں ہے وہ ہے ٹو آسک دی پرائیویٹ سیکٹر ٹو اوپن نیو اسکول. اس میں حکومت کو اپنے پاس سے بالکل بھی پیسے شاید خرچ کرنے کی ضرورت نہ پڑے، بلکہ وہ صرف انکریج کرے پرائیویٹ سیکٹر کو کہ وہ انویسٹ کرے اسکولز میں اور نئے اسکول کھولے. لیکن جب ہم آلٹرنیٹیوز کی ایویلیویٹ کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس میں بہت سے مقاصد، یعنی اگر ٹوٹلی گورنمنٹ اپنی ذمہ داری سے ہٹ کے کہے کہ ہم یہ سارا کام پرائیویٹ نجی شعبے کو دے دیتے ہیں تو اس میں عین ممکن ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کا جو مقصد ہے وہ پروفٹ ہو. تو یہ بہت سی چیزیں جو ہیں پلان کرتے ہوئے ان چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. اب جب یہ ہم نے بات کی کہ اس کورس آف ایکشن میں سے صرف ہم ایک کو پک کریں گے، وی سلیکٹ ون کورس آف ایکشن. So at this point, the decision has to be taken to adopt an alternative. The choice could be to pick one or more than one alternatives, depending on the emphasis on objectives to be achieved and the cost. At this stage, the plans are made part of budget, and budgets become means of tying up different plans. Now, what we are saying here is that ہمیں ایک کورس آف ایکشن یا ایک راستہ جو ہے اس کو پک کرنا ہے. اب ایک راستہ جو ہے پک کرنا ہے یا ہم ایک سے زیادہ راستے بھی پک کر سکتے ہیں. اب اگین وہی مثال جو ہم نے دی کہ کیا حکومت جو ہے وہ نئے اسکول کھولے گی یا ایگزسٹنگ اسکولز جو ہیں اس میں شفٹ جو ہے وہ شروع کر دے. اگر تو مقصد اتنا اہم ہے کہ ضرورت ہے اس بات کی کہ نئے اسکول بھی کھولے جائیں اور جو ایگزسٹنگ اسکولز ہیں ان کو بہتر طور پہ استعمال کیا جائے، یعنی اگر وہ انڈر یوٹیلائزڈ ہیں تو ان کو پوری طرح سے استعمال میں لایا جائے. اگر مقصد بہت اہم ہے تو عین ممکن ہے کہ حکومت یہ دونوں آلٹرنیٹیوز جو ہے ان کو پک کر لے
اور ان دونوں کے اوپر کام شروع کر دیں. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس وسائل کتنے ہیں, آپ کے مقصد کی اہمیت کتنی ہے, آپ اس کو کتنا ایمفسائز کر رہے ہیں. یہ تمام چیزیں اس چیز کو کے اوپر یہ ڈٹرمن کریں گی either we pick one alternative or we pick more than one alternative. اب ساتویں جو اس میں چیز ہے وہ پلان کو امپلیمنٹ کرنا ہے, اور یہ پلاننگ پروسیس کا حصہ ہے. اور یہ بات ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی کہی تھی کہ جو امپلیمنٹیشن آف دا پلان ہے, پلان کا بنا لینا تو ایک شاید بہت اتنی مشکل چیز نہیں ہے, لیکن پلان کو امپلیمنٹ کرنا یعنی اس کو عملی جامہ پہنانا جو ہے وہ بہت ہی ایک اہم چیز ہے, کیونکہ اس کے لیے بھی آپ کو نہ صرف وسائل چاہیے ہوتے ہیں, اس کے لیے وقت بھی ایک اہم ریسورس ہے اور وقت چاہیے اور لوگ چاہیے, اور آپ کو سسٹمز ڈیولپ کرنے پڑتے ہیں کسی پلان کو اس انداز میں امپلیمنٹ کرنے کے لیے جس سے آپ کے مقصد اسی طرح سے حاصل ہوں جس طرح سے آپ نے پلان کو جو ہے بنایا ہے یا فارمولیٹ کیا ہے. یہاں پہ یہ ایک بات میں آپ کو بتاتی چلوں کہ پاکستان میں جو 100% لٹریسی کا ایم ہے یا آبجیکٹو ہے وہ بہت پرانا ہے. تقریباً جب سے پاکستان بنا یہ ہمارا مقصد رہا کہ ہم نے اپنے ملک میں خواندگی جو ہے وہ 100% کرنی ہے, اور اس کے لیے پلانز بھی بنے, بہت سے پلانز بنے, لیکن اس میں جو کمزور اس کا ایریا تھا وہ اس کا ایریا تھا امپلیمنٹیشن, کہ اس پلان کو ہم نے بنا تو لیا لیکن امپلیمنٹ کرنے میں ہم اس طرح سے ثابت قدم نہ رہے. اور اس امپلیمنٹیشن میں جو سب سے بڑی چیز تھی جو خامی رہ گئی تھی وہ تھی کہ کنسسٹنسی نہیں تھی اور کمٹمنٹ نہیں تھی. یہ چیز ہم آگے چل کے دیکھیں گے کہ پلان کے فنڈامنٹل جو پرنسپلز ہیں وہ کیا ہوتے ہیں. اگر کسی پلان کو واقعی امپلیمنٹ کرنا ہے اور اس کو اس کے مقصد کی طرف پہنچانا ہے تو اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ بالکل صحیح ہونی چاہیے, اور اس میں کنسسٹنسی جو ہے وہ ہونی چاہیے. اگر ہماری پلان جو ہے وہ اپنے ڈیزائرڈ آبجیکٹیوز جو ہے اس کو حاصل نہیں کر پاتی, یعنی جس مقصد کے لیے وہ پلان بنی ہے وہ مقصد پورا نہیں ہوتا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو پلان کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے, آپ کو دیکھیں کہ کہاں پہ کمی رہ گئی ہے, کہاں پہ خامی رہ گئی ہے, اور اس پلان کو آپ ریوائز کریں. Revision of a plan needs to be revised because when it is implemented, many unanticipated things happen. بہت سی ایسی چیزیں جو کہ ہم نے پہلے سے سوچی نہیں ہوتی ان کا ہونا عین ممکن ہے, کیونکہ پلان ہم مستقبل کے لیے جو ہے وہ تیار کرتے ہیں. The prices of input may change, qualified people may not be available. So اس صورت میں ہمیں پلان کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اگر پلان کو آپ شیلف کر دیں اور اس کو امپلیمنٹ نہ کریں تو تب بھی اس کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے, کہ اگر آپ اسی پلان کو دوبارہ آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے تو پھر آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ نئی ایزمپشنز کے ساتھ جو اس میں وقت کے ساتھ تبدیلیاں آئیں اس پلان کو آپ ریوائز کریں. اب یہ ہم نے 8 جو ہیں سٹیپس پلاننگ پروسیس کے ڈسکس کیے ہیں. جنرلی آپ جیسے میں نے شروع میں کہا, چاہے پلان آپ کا پرسنل لیول کا پلان ہو, نیشنل لیول کا پلان ہو, پروونشل لیول کا, آرگنائزیشنل لیول کا, عام طور پہ یہ جو 8 سٹیپس ہیں ان کو ہم فالو کرتے ہیں کسی بھی پلاننگ پروسیس میں. جو بات ہم یہاں پہ کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پلان جو ہے وہ ایک ریشنل پروسیس ہے. ریشنل پروسیس مینس اٹس اے لاجیکل وے آف تھنکنگ اینڈ آف ٹیکنگ اسٹیپس which make the achievement of objectives possible. اب یہ گرافیکلی ہم اس بات کو جو ہے السٹریٹ کریں تھرو اے گراف. اگر آپ اس گراف کو دیکھیں تو اس گراف میں آپ کو ایک ورٹیکل ایکسس کے اوپر پروگرس نظر آ رہی ہے,
یعنی پروگرس کا سے یہاں مطلب ہے کہ جو گولز آپ نے اچیو کرنے ہیں ان فیوچر پوائنٹ ان ٹائم، اور ہاریزونٹل ایکسس پہ آپ کو ٹائم فریم جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جو پوائنٹ ایکس ٹو پوائنٹ وائی ہے وہ پوائنٹ ایکس سے لے کے پوائنٹ وائی ہماری، یعنی پوائنٹ ایکس سے ہم نے شروع کرنا ہے اور پوائنٹ وائی پہ پہنچنا ہے. اور ہمارا جو ٹائم فریم ہے وہ ٹی ناٹ، یعنی ٹی ناٹ جو آپ کو ہاریزونٹل ایکسس پہ نظر آ رہا ہے وہ ہمارا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے پلان کا. جو ہمارا ٹی این پوائنٹ ہے وہ ہے ہمارے وائی کو شو کر رہا ہے، یعنی وائی جو ہماری ڈیسٹینیشن ہے اس پہ ہم نے پہنچنا ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سلائیڈ میں ہم نے بتا دیا کہ ہاریزونٹل اور ورٹیکل ایکسس پہ کیا کیا چیزیں ہیں، لیکن یہ جو ایروز آپ کو نظر آ رہے ہیں آن بوتھ دا سائڈ آف دا مین ایرو، ایکس وائی ایرو کے دونوں سائڈوں پہ، وہ اصل میں ہماری ہیں ایزمپشنز اباؤٹ فیوچر. آپ دیکھیں کہ پلان کا جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے ٹی ناٹ ہے اور پہنچنا ہم نے وائی پر ہے، یعنی ٹی این پر پہنچنا ہے. تو جو بیچ میں ہم نے ایزمپشنز اباؤٹ فیوچر کی ہیں کہ اس میں فیوچر میں یہ تبدیلیاں آئیں گی. مثال کے طور پہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ ٹیکنالوجیکل چینجز آ سکتے ہیں، یا اس میں پاپولیشن چینجز آ سکتے ہیں، اکانومی جو ہے وہ چینج ہو سکتی ہے. یہ بھی ممکن ہے کہ کچھ انٹرنیشنل چینجز جو ہیں وہ بھی آ جائیں. تو ہم اس چیز کو بھی سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ساری ایزمپشنز کی ہیں، اور یہ ایزمپشنز جو ہیں یہ ہم ایرو سے شو کر رہے ہیں. اب یہ ممکن ہے کہ جو چیزیں ہم نے ایزیوم کی ہیں کہ فیوچر میں ہوں گی اور اس کے مطابق ہم نے پلان کیا ہے، یہ ممکن ہے کہ بالکل اس طرح سے تبدیلی نہ آئے. ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی اچانک تبدیلی آ جائے جو ہم نے اپنی ایزمپشنز میں شامل نہ کی ہو. رائٹ، تو اس سے یہ ممکن ہے کہ ہماری پلان کا جو ٹائم ہم نے مقرر کیا جس میں ہم اچیو کریں گے اپنی پلان کو، تو اس میں کوئی تھوڑی سی کمی آ جائے. تو یہ جو گراف ہے یہ شو کر رہا ہے کہ کس طرح سے ہم پلاننگ پروسیس جو ہے، جو تمام باتیں ہم نے کی، وہ اس تمام باتوں کو ہم نے یکجا کر کے اس گراف سے شو کیا ہے کہ جب ہم پلان کرتے ہیں کسی چیز کو، ہم پلان کرتے ہیں جس پوائنٹ سے ہم نے اپنی پلان کو شروع کرنا ہے، یعنی ٹی ناٹ سے اگر ہم نے پلان کو شروع کرنا ہے تو ہم اس سے پہلے سے پلاننگ کریں گے، یعنی ہم ذرا اس سے پیچھے جائیں گے. ہم گراف میں شو کر رہے ہیں کہ ہم ٹی مائنس این سے شروع کریں گے. تو ٹی مائنس این اور پوائنٹ دا ریجن بٹوین ٹی مائنس این اینڈ ٹی ناٹ از دی ٹائم پیریڈ جو ہم پلان میں شامل نہیں کر رہے، بٹ ہم اس میں انالیسس کر رہے ہیں کہ ہمارا فیوچر جو ہے وہ کیا ہوگا. ہم اس کے بارے میں فورکاسٹ کر رہے ہیں. ٹی مائنس این سے لے کے ٹی ناٹ کی انفارمیشن لے کر پروجیکٹ کر رہے ہیں فیوچر میں کہ فیوچر میں ہم اس طرح سے اپنی آبجیکٹیوز کو حاصل کریں گے. تو یہ ہمیں شو کرتا ہے کہ ہمارا جو ایک پلاننگ پروسیس ہے وہ ایک سسٹمیٹک، لاجیکل اور ایک ریشنل پروسیس ہے. پلاننگ کا جو پروسیس ہے، اب یہ سلائیڈ جو ہے اسی کو جو میں نے ایکسپلین کیا ہے اس کو صرف اس کو آپ کے لیے بتا دیا ہے کہ کس طرح سے پلاننگ پروسیس جو ہے اس کو جو گراف میں پوائنٹس کیے گئے ہیں، سلائیڈ جو ہے صرف وہ آپ کو بتا رہی ہے. اب یہ بہت اہم چیز ہے، دی پرنسپلز آف پلان، کہ کون سے بنیادی پرنسپلز ہیں پلان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اور پلان کو اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے. تو پہلا پرنسپل جو اس میں ہے وہ ہے پرنسپل آف ٹائم ہورائزن. ٹائم ہورائزن کہ ہم نے کتنے عرصے کے لیے پلان کرنا ہے. ہماری پلان لانگ ٹرم ہے یا شارٹ ٹرم ہے. شارٹ ٹرم پلان ہے ہماری وہ ایک دن کی بھی ہو سکتی ہے اور ایک ہفتے کی بھی ہو سکتی ہے اور مہینے کی، سال کی اور بہت سے سالوں کی. اگر بہت عام طور پہ شارٹ ٹرم پلانز جو ہیں وہ ان کو کہا جاتا ہے وہ 5 ایئرس کی پلان کو 2 to 5 years از اے شارٹ ٹرم پلان، کیونکہ 2 to 5 years میں ہم فیوچر کو نسبتاً آسانی سے دیکھ سکتے ہیں. اور جتنا ٹائم ہورائزن زیادہ ہوتا ہے
اتنا ہی ہمارا جو فیوچر ہے وہ ہمارے لیے برڈ ہو جاتا ہے، اس کو ہم اتنی آسانی سے نہیں دیکھ سکتے. پہلا جو بنیادی پرنسپل ہے ہمیں جاننا ضروری ہے کہ ہم پلان جو ہے وہ کس عرصے کے لیے بنا رہے ہیں. دوسری چیز ہے پلان میں، اس کو کہتے ہیں کمٹمنٹ پرنسپل. لاجیکل پلاننگ encompasses a future period of time necessary to fulfill series of action, the commitment is decisions made today. یہ بات اس طرح سے ہے کہ جو فیصلہ ہم نے آج کیا ہے، یعنی جو کمٹمنٹ ہم نے آج کی ہے، فیصلہ ایک قسم کی کمٹمنٹ ہوتی ہے. اور ہم جب ڈیسیجن میکنگ کی بات کریں گے تو اس چیز کو ذرا ایمفسائز کریں. تو کمٹمنٹ فیصلہ ہم آج کرتے ہیں وہ ہماری کمٹمنٹ ہے کل کے لیے. اور اگر ہم آج کمٹ نہیں کرتے ہیں اور اس کو فیوچر قائم نہیں رہتے اس پہ، تو ہم پلان کو کا یہ پلان کے پرنسپل کی وائلیشن ہے. یعنی پلان بنا لینا ہی ضروری نہیں، اس پہ کمٹ رہنا بھی ایک اہم اس کا ایسپیکٹ ہے. تیسری چیز ہے کوآرڈینیشن آف شارٹ ٹرم پلان اینڈ لانگ ٹرم پلان. اب اگر ہماری پلانس ایک ادارے میں کچھ پلانز ایسی ہیں جو طویل عرصے کے لیے اس کا ہورائزن ٹائم فریم زیادہ ہے، کچھ پلانز وہ ایسی ہوں گی جو کہ شارٹ ٹرم کی پلانس ہیں. اب اگر شارٹ ٹرم کی پلانس جو 1 سال کی یا 2 سے 5 سال کی پلانس ہیں، وہ 10 سے 15 سال کی پلان سے کوآرڈینیٹ نہیں کر رہی، ان میں ہم آہنگی نہیں ہے، تو پلان کا مستقبل میں امپلیمنٹ ہونا اور اپنے مقاصد حاصل کرنا مشکل ہی نہیں، تقریباً ناممکن ہے. تو جو شارٹ ٹرم پلانز ہیں ان کو they should feed into long term plans and there should be proper coordination of long term and short term plans. تو 3 ہم نے بنیادی پرنسپلس کی بات کی پلانز کی. پہلا پرنسپل یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا ٹائم ہورائزن جو ہے پلان کا وہ کیا ہے. دوسری چیز جو ہے وہ ہماری کمٹمنٹ پلان ہونی چاہیے. اگر ہم نے آج فیصلہ کیا ہے کہ یہ پلان ہم امپلیمنٹ کریں گے تو دی مینیجرز ان دی آرگنائزیشن مسٹ اسٹے کمیٹڈ ٹو اٹ ٹو اچیو دی لانگ ٹرم گولز. اور تیسری اہم چیز ہے کہ کوآرڈینیشن ہونی چاہیے پلانز میں. یہ نہیں کہ ڈائیورجنٹ پلانز ہوں. ڈائیورجنٹ کا مطلب ہے کہ ان میں ہم آہنگی اور ربط نہ ہو اور وہ لانگ ٹرم پلانز کے ساتھ شارٹ ٹرم پلانز جو ہیں آپس میں کوئی کوآرڈینیشن نہ رکھتی ہوں، کوئی آپس میں ہم آہنگی نہ رکھتی ہوں. تو یہ 3 اہم بنیادی پرنسپلز ہیں جو کہ پلانز کو اپنے گولز اپنے آبجیکٹیوز اچیو کرنے کے لیے ضروری ہے. یہ آپ کے سامنے ایک اوور آل ایک اگین گرافیکلی ان چیزوں کو پریزنٹ کیا ہے کہ جو پلانز ہیں وہ مختلف ٹائپس آف پلانز کی ہم بات کی تھی اور یہ ہم نے بات کی. اب یہ اس فگر میں یہ دیکھ رہے ہیں اٹ از شوئنگ دی ہائرارکی آف آبجیکٹیوز جو آرگنائزیشنز میں ہوتے ہیں اور ان کا آپس میں کیا لنک ہے اور کون سے آبجیکٹیوز کس لیول پہ بنتے ہیں. جیسے کہ آپ اس میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ آرگنائزیشن کے ڈفرینٹ لیولز جو ہیں اس پیرامڈ میں شو کیے ہیں. اور جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل اکنامک پرپس ہے جو کہ مشن آف دی، ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ مشن پرپس ہوتا ہے ایک ادارے کا، وہ ایک قسم کی پلان ہوتی ہے. تو یہ شو کر رہا ہے کہ اس کو کون بناتا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز اور ٹاپ مینجمنٹ جو ہے یہ دونوں مل کے پارٹلی مشن اور پرپس جس مقصد کے لیے یہ ادارہ ہے اس کو بیٹھ کے بناتے ہیں. یہاں پہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جو مشن اور پرپس ہے یہ ایک طرح کی لانگ ٹرم پلانز ہیں کیونکہ جو مشن اور پرپس ہے وہ کسی بھی آرگنائزیشن کا ایگزسٹنس اور وجہ اس کے ہونے کی وجہ کو بیان کرتا ہے. تو یہ ٹاپ مینجمنٹ اور جو
بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں کہہ لیں، وہ اس کو بناتے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوور آل آبجیکٹس آف دی آرگنائزیشن اسٹریٹجی آ جاتی ہے، اور مور اسپیسیفک آبجیکٹیوز جو ہیں اور پچھلی لیول پہ جو آبجیکٹیوز ہیں وہ آ جاتے ہیں. ان کو بنانے کے لیے ٹاپ مینجمنٹ اور مڈل مینجمنٹ جو ہے یہ دونوں مل کے ان آبجیکٹیوز کو بناتے ہیں. اب آپ دیکھ رہے ہیں کے بعد کہ ڈویژنل لیول پہ، ڈویژن کہہ لیں، ڈپارٹمنٹ لیول اور برانچ لیول یا یونٹ لیول کے آبجیکٹیوز آ جاتے ہیں. یعنی یہ وہ آبجیکٹیوز ہیں جو نچلی سطح پر کسی بھی ادارے کی نچلی سطح پر ہوتے ہیں. تو ان کو کون بناتا ہے؟ یہ مڈ مینجمنٹ اور لوور لیول مینجمنٹ جو ہے وہ مل کر بناتے ہیں. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیویجول آبجیکٹیو آ جاتے ہیں، اس میں انڈیویجول پرفارمنس آ جاتی ہے اور پرسنل آبجیکٹیوز آ جاتے ہیں. یعنی یہاں پر جو پرسنل آپ ایک جو امپلائی ہے وہ یہاں پر اپنا کام اپنا جو جاب ہے وہ پرفارم کر رہا ہے، اس کو میجرمنٹ کے لیے اس جو ہے آبجیکٹیو ہے وہ بنائے جاتے ہیں. سو لو لیول کی مینجمنٹ اور مڈل مینجمنٹ کی لیول، مڈل مینجمنٹ کے جو لوگ وہ بناتے ہیں. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر باٹم اپ لکھا ہوا ہے، ایک ایرو نیچلی لیول پر اوپر لیول پہ جا رہا ہے، اور یہ باٹم اپ یعنی جب آبجیکٹیوز کسی بھی ادارے کے بنتے ہیں، پلانز بنتے ہیں، تو یہ دو طریقے ہوتے ہیں. ایک باٹم اپ اپروچ ہے جس میں آپ دیکھیں اوور لیپ کر لیں، ٹاپ مینجمنٹ بورڈ آف ڈائریکٹرز، ٹاپ مینجمنٹ مڈل مینجمنٹ، مڈل مینجمنٹ لوور مینجمنٹ، اور پھر دوسری طرف سے ٹاپ ڈاؤن ہے. یعنی یہ ایک ایسی چیز ہے، پلان جو ہے آبجیکٹیوز یہ باٹم اپ اور ٹاپ ڈاؤن آپس میں یہ مل کے بنائے جاتے ہیں، اور یہ اس کا ریلیشن شپ جو ہے اس ڈائیگرام سے شو ہو رہا ہے. اب ہم دیکھیں کہ ہم نے اس آج کے لیکچر سے کیا کنکلوڈ کیا ہے اور کیا کیا چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں. آج کے لیکچر میں ہم نے 3 چیزیں کنکلوڈ کی ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ جو پلاننگ ہے وہ کسی بھی مینیجر کا، چاہے وہ ٹاپ لیول پر ہو، مڈل لیول پر یا سپروائزری لیول پر، ایک بہت اہم فنکشن ہے. بغیر پلاننگ کے، غیر منصوبہ بندی کے کوئی بھی مینیجر جو ہے وہ اپنے مقاصد، ادارے کے مقاصد جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتا. ادارے کے مقاصد ہوں، اس کے اپنے ڈویژن یا ڈپارٹمنٹ کے مقاصد ہوں، یا برانچ یا یونٹ کے مقاصد ہوں، اور کوئی بھی ایکٹیویٹی جو مینیجیریل ایکٹیویٹی ہے اس کے لیے پلاننگ ضروری ہے. دوسری چیز جو آج ہم نے دیکھی وہ یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ پلاننگ جو ہے وہ ایک لاجیکل اور ایک سسٹمیٹک پروسیس ہے. یعنی ایک ریشنل پروسیس ہے جو کہ اسٹیپ وائز میتھڈ ہے. اگر ہم اس کو سسٹمیٹکلی فالو کریں اور اس کو ہم امپلیمنٹ کریں تو ہم اپنے مقاصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں. یہاں یہ میں بات اس پہ ایڈ کروں کہ اگرچہ یہ سسٹمیٹک پروسیس ہے لیکن یہ لینئر پروسیس نہیں ہے. بعض دفعہ آپ کو ایک اسٹیپ سے دوسرے اسٹیپ واپس آنا جانا پڑتا ہے. سو یہ لاجیکل ہے اور سسٹمیٹک ہے. تیسری چیز جو ہم نے آج دیکھی اور اس کو سمجھا وہ تھا کہ پرنسپلز جو ہیں پلاننگ کے وہ کیا ہیں، اور 3 اہم پرنسپلز کی بات ہم نے کی. ٹائم ہورائزن کی بات کی، کمٹمنٹ کی بات کی، اور ہم نے دیکھا کہ کوآرڈینیشن جو ہے پلانس کی بہت اہم ہے. شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم کی پلان کی کوآرڈینیشن جو ہے وہ ایک اہم ایکٹیویٹی ہے. اس کے بغیر کوئی بھی ادارہ جو ہے اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکتا. آخر میں ہم نے ریلیشن دیکھا کہ جو آبجیکٹیوز مشنز ہیں اور ڈفرنٹ لیول پہ بنتی ہیں یہ آبجیکٹیوز اور اسٹریٹجک پلانز کا ریلیشن شپ ہے اور کون ان کو بناتا ہے. تو امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر جو ہے وہ پچھلے لیکچر اور آج کے لیکچر کو ملا کے جو اپنے پلاننگ کے بارے میں کانسیپٹس جو ہیں اور اس کو اداروں میں اس کی جو اہمیت ہے اس کو آپ نے سمجھا ہوگا. اور آپ اپنی کتابیں کنسلٹ کرتے رہیے، اخبار پڑھتے رہیے اور ڈکشنری ضرور کنسلٹ کیجیے. اور انشاءاللہ I will see you next time. خدا حافظ.